औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे हम अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 16, 17 और 18। ये है 16, 17 और 18, यानी कि 16, 17 एंड 18 तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन, जो कोई या जिस पर से, युसरफ टल गया, अनहु वो, यौम वो अजाब, यौमइज़िन उस दिन, फकद पस तहकीक कंफर्म की हुई बात जिसमें कोई शक ना हो, रहमा बस रहम कर दिया गया उसने, उस पर रहम कर दिया, रहम कर दिया गया उसने यानी अल्लाह ने। बस इसका बमुहावरा तर्जुमा अगर करेंगे तो ये जिस पर से टल गया उस दिन का अजाब, बस तहकीक रहम कर दिया गया उस पर अल्लाह ने। वज़ालिका और यही, वज़ालिकल फौजुल अज़ीम और यही कामयाबी है वाज़ेह, खुली, सरीह, बिल्कुल कामयाबी यही है जिस पर से उस दिन का अजाब टल गया। अब इस आयत में तफसीर ये है कि दुनिया तो फानी है और जिसने इधर अच्छे अमाल किए हैं और जिसने, ये एक इम्तिहान गाह है और एक आजमाइश की जगह है, इस जगह पर जिसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की और अल्लाह ताला के इस शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, जो कि ये कुरान हमारा जो है हमारे लिए शरीयत है, इसके मुताबिक हम अगर अमल करें, जो अल्लाह ताला ने अहकामात इसमें दिए हैं, तो इसके मुताबिक अगर हम अमल करें और ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो अल्लाह ताला उन लोगों से आखिरत के दिन का, क़यामत के दिन का अजाब जो है हटा देगा। ये दुनिया भी पुरसुकून गुजर जाती है उस बंदे की कि ना कोई फिक्र ना फाका के लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार के तो आखिरत का भी जो अजाब है वो उनसे टल जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि तहकीक की कंफर्म की हुई बात है कि वही लोग ही तो है, उस पर अल्लाह ने रहम भी किया और वही लोग हैं जो कामयाब है, बिल्कुल खुली कामयाबी है ये, इसमें कोई शक नहीं है इस कामयाबी में। जिस पर से टल गया कयामत के दिन का अजाब, बेशक। फिर अगली आयत में है व इन और अगर, व यमसस का और अगर पहुंचाए, यमसस पहुंचाए का तुझको, व यमसस कल्लाहु, अल्लाह का मीनिंग अल्लाह, तो और अगर पहुंचाए तुझको अल्लाह, बिदुर्रिन, बिदुर्रिन सात, बे के मीनिंग सात, बिदुर्रिन का टोटल जो इधर मीनिंग है वो है नुकसान या सख्ती या मार, तो ये सारों की मीनिंग एक ही आते हैं। और अगर पहुंचाए तुझको अल्लाह सख्ती, फला पस नहीं, काशिफा दूर करता, लहू उसको, इल्ला सिवाय, हुआ उसके यानी अल्लाह के, पस नहीं दूर कर सकता उस तकलीफ को कोई सिवाय अल्लाह के। व इन और अगर, व यमसस का और अगर पहुंचाए तुझको, बिखैरिन
ساتھ بھلائی، یعنی اگر بھلائی یا کوئی اچھائی تجھے پہنچائے، اللہ تعالیٰ تجھے دے کوئی خوشی، فہوا پس وہی، علی اوپر، کل ہر، شیئن چیز، قدیر قادر ہے۔ پھر اگر اس جگہ پر آیت کے دوسرے حصے میں ہے، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی بھلائی یا اچھائی تو پس وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وہ تو صرف آزمائش کے لیے سختی پہنچاتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، اس تکلیف میں میرے پاس آتا ہے یا مجھ سے دور جا کے کسی اور کی مدد لیتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اور شرک میں جاتا ہے، اپنا عقیدہ غلط کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کیا کرتا ہے، اور وہی تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہوا ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ بھی دی ہوئی ہے، وہ اس کے باوجود اگر تکلیف میں اللہ سے مانگنے کی بجائے کسی پیر اور مرید یا کسی زیارت پر جا کے ادھر سے مانگتا ہے تو، یا بتوں سے مانگتے ہیں، تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ یہ دماغ، یہ دل، یہ سمجھ کس لیے ہے جو اللہ نے دیے؟ دنیا کی اپنی زندگی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کمانے کے لیے ہے کہ یہ سمجھ، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی یہ شریعت پڑھے تو سمجھ جائے گی نا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تم جس طرف جاؤ گے میں اس طرف کروں گا تمہیں۔ تو اگر وہ زیارتوں پیروں مریدوں کے پاس جاتا ہے اور وہ تکلیف اللہ دور کر دیتا ہے اس دوران، تو وہ کہتا ہے وہ بندہ کہ مجھے اس پیر و مرید یا اس زیارت پر جا کے تو جو ہے تکلیف دور ہو گئی۔ اور یہ سراسر اس کا غلط خیال ہے اس بندے کا جو یہ سوچتا ہے۔ تو اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی کر سکنے والا ہے۔ جو پیر اور مرید اور جو زیارت، اس میں کس کو کیا پتا وہ کیسا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں۔ اور ہو سکتا ہے وہ ہو بھی تو وہ ادھر جو پڑا ہوتا ہے وہ خود اللہ کے تابع ہوتا ہے، خود اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تکلیف ہے، جو چیز چاہیے، اللہ ہی سے مانگے ڈائریکٹ، کسی اور سے نہیں۔ یہی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ تو نہیں کہ کھلے آپ آرام سے بیٹھے اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ آپ کو جو ہے جنت میں جگہ دے دے گا، بے شک اس طرح بھی دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی درمیان میں آزمائش بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اور اس آزمائش سے بندے کو نکلنا ہوتا ہے، اللہ ہی سے مانگ کے نکلنا ہوتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ آگے پیچھے کہیں چلا جائے، کسی زیارت اور کسی پیر اور مرید کے پاس ہو یا کسی بتوں شتوں سے مانگے، تو بس اس کے اعمال نامہ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا، اس کا سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، جو اچھے اعمال بھی اس نے کیے ہو۔ بے شک وہ کہتا رہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اور جاتا ہے وہ زیارتوں پر اور جاتا ہے وہ پیر و مریدوں کے پاس، تو پھر تو اس کا آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جب ادھر چلا جاتا ہے تو سمجھو وہ شرک کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اللہ کے سوا ادھر جو یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پس نہیں دور کر سکتا اس تکلیف کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی، تو اس لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے پیغمبر بھی کچھ کرتے تھے تو اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہم نے قصہ اس قرآن مجید میں ہی سنا ہے، پڑھا ہے، تو اسی میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ وہ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا تھا، ساتھ اللہ کے حکم کے، ایسے ہوتا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی پیغمبر کو معجزے دیے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے۔
اللہ ہی کرنے والا ہے، اور اللہ اگر کسی کو خوشی دے تو وہ بھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر آزمائش دے سکتا ہے تو خوشی بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اگر انسان کو پیدا کر سکتا ہے، مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، تو یہ خوشی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ 18 نمبر آیت پھر پڑھیں گے، کیونکہ آج کا ٹائم پھر زیادہ ہو جائے گا، اور میں کہتی ہوں آپ لوگ تھوڑا ٹائم دیں لیکن پڑھے ضرور، کیونکہ یہ قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اور اللہ توفیق دے کہ اس پر عمل کرنے کی ہم عمل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ترجمہ میں یا تلفظ میں، تو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمارا مقصد، ہماری کوشش جو ہے وہ تو خوب جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔